दोस्तों, इस्लाम आबाद की सर्द धुंध भरी रात और सुनसान सड़क पर होने वाला एक ऐसा खौफनाक सफर जो ख्वाब नहीं, हकीकत था। फराज का ये तजर्बा सिर्फ एक ड्राइवर नहीं, बल्कि मौत और जुनून के दरमियान लड़ी जाने वाली जंग थी। ये वो रात थी जिसने हमेशा के लिए उसके दिल में खौफ को कैद कर दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। आई होप आप सब मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो मज़ीद खौफनाक स्टोरीज़ के लिए जुड़े रहिए नसीर हॉरर वॉइस के साथ और हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बने रहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की जानिब। दोस्तों, ये स्टोरी फराज की है जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है। चलिए सुनते हैं फराज की स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। मेरा नाम फराज है। मैं एक आम सा ड्राइवर हूँ। इस्लामाबाद में एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजमत करता हूँ। नौकरी की नौयत ऐसी है कि दिन हो या रात, जब भी कंपनी के किसी अफसर या अहम डॉक्यूमेंट को कहीं पहुँचाना हो, मुझे फ़ौरन निकलना पड़ता है। ये कहानी पिछले साल दिसंबर के आखिर की है। सर्दी अपनी इंतहा पर थी। रात का वक्त तकरीबन 11:30 बजे का था। धुंध इतनी गहरी थी कि जैसे पूरे शहर को किसी ने सफ़ेद चादर में ढांप दिया हो। उस रात मुझे रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाना था। आम हालात में ये सीधा सादा सा सफ़र था, लेकिन उस रात हर चीज़ अलग थी। जैसे फिज़ा में एक अनजाना सा खौफ घुला हुआ हो। जैसे ही मैं फैज़ाबाद इंटरचेंज से आगे निकला तो मुझे एहसास हुआ कि ये सफ़र आसान नहीं होगा। सड़क पर कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। कभी कभी बहुत दूर से हेडलाइट्स की धुंधली सी झलक दिखाई देती और फिर वो भी धुंध में गुम हो जाती। मेरे इर्द गिर्द सिर्फ धुंध ही धुंध थी। हेडलाइट्स गाड़ी के आगे चंद फीट तक ही रोशनी कर रही थी, लेकिन इसके आगे बस सफेदी फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी खाली खला में गाड़ी चला रहा हूं। उस खामोशी में सिर्फ गाड़ी के इंजन की आवाज़ और मेरी अपनी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तकरीबन 10 मिनट के सफ़र के बाद मुझे अचानक सफ़र के किनारे पर कोई हैवला सा खड़ा दिखाई दिया। दिल ने जोर से धड़कना शुरू कर दिया। मैंने ब्रेक दबाई और गौर से देखने लगा। वो एक औरत लग रही थी। उसने सफ़ेद शॉल ओढ़ रखी थी, बाल खुले हुए थे और वो बिल्कुल साकित खड़ी थी। मुझे ख्याल आया, शायद कोई मुसाफिर है जो इस धुंध में फंस गई है। मैंने गाड़ी आहिस्ता से साइड पर की, लेकिन जैसे ही मैं करीब पहुंचा, वो औरत एकदम गायब हो गई। मैंने आंखें मली, गाड़ी रोककर बाहर झांका, लेकिन वहां कुछ भी न था। मेरे बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। मैंने दिल को समझाया कि शायद धुंध की वजह से वहम हुआ है और गाड़ी दोबारा आगे बढ़ा दी। मैंने सोचा कि कुछ मौसीकी लगा लूं ताकि दिल बहल जाए। रेडियो ऑन किया तो बस शोर ही शोर सुनाई दिया, जैसे सिग्नल ही खत्म हो गए हों। मेरी परेशानी मज़ीद बढ़ गई तो मोबाइल निकाला, लेकिन उस पर भी नेटवर्क गायब था। एक लम्हे को मुझे लगा जैसे मेरा राब्ता दुनिया से कट गया हो। उस लम्हे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे ये सड़क अब मेरा कैद खाना बन गई हो। मैंने गाड़ी की रफ्तार मज़ीद कम कर दी। ये सोच रहा था कि जल्दी से किसी आबादी तक पहुंच जाऊं। अचानक एक साया गाड़ी के बिल्कुल सामने आ गया। मैंने घबराकर ब्रेक दबाई
گاڑی چیختی ہوئی رکی، دل ہاتھوں میں آ گیا، لیکن جب باہر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ سڑک سنسان، ارد گرد بس دھند، نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ گاڑی دوبارہ آگے بڑھائی تو میرا دل بار بار پیچھے دیکھنے کو کہہ رہا تھا۔ اچانک مجھے لگا جیسے پچھلی سیٹ پر کوئی بیٹھا ہے۔ سانس لینے کی بھاری آواز مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے ریئر ویو مرر میں دیکھا تو خالی سیٹ پر دھند کا ایک ہلکا سا ٹکڑا پھیلا ہوا تھا، جیسے گاڑی کے اندر بھی دھند بھر گئی ہو۔ میرے جسم میں پسینہ بہنے لگا، حالانکہ سردی شدید تھی۔ میری ہمت جواب دینے لگی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے استغفار پڑھنا شروع کر دیا، کلمہ پڑھا اور گاڑی کی رفتار تھوڑی بڑھا دی۔ اب ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر لمحہ کوئی میرے پیچھے ہے۔ میں مسلسل آئینے میں دیکھ رہا تھا، لیکن کچھ واضح دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کچھ آگے جا کر ایک پرانا سا بس اسٹاپ نظر آیا۔ وہاں ایک بلب مدھم روشنی دے رہا تھا جو بار بار جل بجھ رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید کوئی آدمی وہاں بیٹھا ہو تو دل کو کچھ سکون ملے، لیکن جب میں قریب گیا تو اسٹاپ بالکل خالی تھا۔ صرف ایک پرانی کرسی پڑی تھی جو ہوا کے ساتھ جھول رہی تھی۔ اس کی چرچراہٹ میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ ابھی میں اسٹاپ کو کراس کر ہی رہا تھا کہ اچانک وہی عورت پھر سے میرے سامنے نمودار ہوئی۔ اس بار وہ بالکل میرے قریب تھی۔ اس کا چہرہ دھند میں اب کچھ واضح تھا، آنکھیں سرخ، ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ۔ میں نے گھبرا کر ایکسیلیٹر دبایا اور گاڑی تیزی سے آگے بڑھی، لیکن دل دہل گیا جب میں نے شیشہ دیکھا۔ وہ عورت اب بھی گاڑی کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، حالانکہ میں 60 کے قریب کی سپیڈ پر تھا۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ یہ سب کچھ حقیقت لگ رہا تھا، مگر ساتھ ہی وہم بھی ہو سکتا تھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس بار بار مدھم ہو رہی تھی، جیسے بجھنے ہی والی ہو۔ سردی اتنی بڑھ گئی تھی کہ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں اللہ کو پکار رہا تھا کہ بس کسی طرح گھر پہنچ جاؤں۔ گاڑی کے میٹر پر نظر ڈالی تو خون خشک ہو گیا۔ فیول لیول تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ اس سنسان سڑک پر اگر گاڑی بند ہو گئی تو کیا ہوگا، یہ سوچ کر پسینے چھوٹ گئے۔ کچھ آگے ایک پرانا پل آیا۔ جیسے ہی گاڑی اس پر چڑھی، نیچے سے عجیب آوازیں آنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ٹائروں کے نیچے کوئی چل رہا ہو، کوئی کرہ رہا ہو۔ میں نے دانت پیچ لیے اور پل تیزی سے کراس کیا۔ پل سے اترنے کے بعد گاڑی کے اندر عجیب سی ہلچل ہونے لگی۔ میرے کان کے قریب کسی کے کہے کی آواز آئی، پھر کسی نے آہستہ سے کہا، تو یہاں سے زندہ نہیں جا سکے گا۔ یہ سن کر میرا دل حلق میں آ گیا۔ اسی خوف میں اچانک گاڑی بند ہو گئی، انجن نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ میں نے بار بار چابی گھمائی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اب میں دھند میں سڑک کے بیچوں بیچ بالکل تنہا کھڑا تھا۔ اسی لمحے مجھے دھند کے اندر سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے دیکھا تو دور وہی عورت کھڑی تھی۔ وہ عورت آہستہ آہستہ میری گاڑی کی طرف آ رہی تھی۔ اس کے قدموں کی چال اتنی صاف تھی کہ جیسے میرے دل پر پڑ رہی ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے خود کو بالکل بے بس پایا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل دھک دھک کر رہا تھا۔ باہر دھند میں وہ عورت آہستہ آہستہ قریب آتی جا رہی تھی۔ میرے دل نے چاہا کہ گاڑی کا ہارن بجا دوں، لیکن ہاتھ ہل نہیں رہے تھے۔ پھر اچانک وہ عورت گاڑی کے بالکل پاس آ کر رک گئی۔ اس نے گاڑی کے شیشے پر زور سے دستک دینا شروع کی۔ اس کے ناخن لمبے، کالے اور خوفناک تھے۔ ہر دستک کے ساتھ ایسا لگتا جیسے شیشہ ٹوٹ جائے گا اور وہ
اندر داخل ہو جائے گی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور پوری طاقت سے کلمہ پڑھنے لگا۔ میری آواز لرز رہی تھی لیکن دل کی گہرائیوں سے دعا نکل رہی تھی۔ جب میں نے دوبارہ آنکھیں کھول لی تو وہ عورت شیشے کے باہر مجھے گھور رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، ایسی مسکراہٹ جس میں زندگی نہیں بلکہ موت بولتی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح جل رہی تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسی لمحے دور سے ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس نمودار ہوئی۔ جیسے ہی وہ روشنی قریب آئی، وہ عورت اچانک دھند میں غائب ہو گئی۔ میرے لیے یہ لمحہ نجات جیسا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے گاڑی کی چابی دوبارہ گھمائی۔ حیرت انگیز طور پر انجن سٹارٹ ہو گیا۔ میں نے بغیر کچھ سوچے فوراً ایکسیلیٹر دبایا اور گاڑی تیزی سے آگے بڑھا دی۔ کچھ لمحوں کے لیے دل کو سکون سا محسوس ہوا۔ مجھے لگا شاید سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ دھند اب بھی تھی لیکن وہ عورت کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ریئر ویو مرر میں بار بار دیکھا، ہر بار خالی دھند کے سوا کچھ نہ تھا، لیکن دل کے اندر خوف اب بھی بیٹھا تھا۔ میں نے ابھی سکون کا سانس لیا ہی تھا کہ اچانک گاڑی کی چھت پر کسی بھاری چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ دھڑام! گاڑی ہل گئی۔ پھر چھت پر کھرچنے کی آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی اپنے ناخنوں سے گاڑی کو نوچ رہا ہو۔ میری جان نکلنے لگی۔ میں چیخنا چاہتا تھا مگر آواز گلے میں دب کر رہ گئی۔ اچانک میرے کانوں میں ایک خوفناک قہقہا گونجا۔ یہ وہی عورت تھی۔ آواز ایسے آ رہی تھی جیسے وہ گاڑی کے اندر بیٹھی ہو، لیکن جب میں نے گردن گھمائی تو سیٹ خالی تھی اور میرا جسم سن ہو گیا۔ میں نے گھبراہٹ میں گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی، لیکن جیسے ہی رفتار بڑھی گاڑی ایک دم دائیں جانب کھسکنے لگی، جیسے کسی نے اس کا اسٹیئرنگ پکڑ لیا ہو۔ میں پوری طاقت سے اسٹیئرنگ سیدھا کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ میرے ماتھے پر پسینے کی بوندیں بہہ رہی تھیں۔ کچھ ہی آگے جا کر دھند کے اندر سے ایک بڑا سا حیولہ نمودار ہوا۔ وہ انسانی شکل میں تھا لیکن عام انسان جیسا نہیں۔ قد بہت لمبا، جسم دھند میں لپٹا ہوا۔ میں نے بریک دبائی لیکن گاڑی سیدھی اس کے اندر سے گزر گئی۔ حیولہ غائب ہو گیا لیکن میرے دل کی دھڑکن ایسے تھی جیسے ابھی پھٹ جائے گا۔ اب میں تقریباً گھر کے قریب تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن خوف اب بھی پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ ہر لمحہ لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے ساتھ ہے۔ میں نے ایک بار پھر ریئر ویو مرر میں جھانکا اور اس بار میرا سانس رک گیا۔ وہ عورت پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی، بال بکھرے ہوئے، آنکھیں سرخ اور ہونٹوں پر وہی خوفناک مسکراہٹ۔ وہ آہستہ آہستہ جھک کر میرے قریب آ رہی تھی۔ میں نے پوری طاقت سے چیخنے کی کوشش کی لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میرے جسم کے سارے اعضاء سن ہو گئے۔ پھر اچانک میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ اندھیر ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں سڑک کے کنارے بے ہوش پڑا تھا۔ میری گاڑی قریب کھڑی تھی لیکن اس کی پچھلی سیٹ کے شیشے پر عجیب کھرچنے کے نشانات تھے، جیسے کسی نے ناخنوں سے زور زور سے کھرچا ہو۔ لوگ مجھے اٹھا کر ہاسپٹل لے گئے۔ بعد میں جب گاڑی کو صاف کیا گیا تو اس کے بونٹ اور چھت پر بھی کھرچنے کے گہرے نشانات تھے۔ کسی نے کہا شاید جانور نے کیا ہو، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ نہ جانور تھا اور نہ انسان۔ جب بھی دھند میں اب میں گاڑی چلاتا ہوں، دل میں ایک عجیب سا خوف بھر جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ عورت اب بھی میرے قریب ہے، میرے ساتھ بیٹھی ہے۔ آج بھی جب کبھی دھندلی رات میں تنہا میں سفر کرتا ہوں تو ریئر ویو مرر میں دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ دوبارہ مسکراتی ہوئی نظر نہ آ جائے۔ نصیبہ یہ تھی میری اس رات کی خوفناک داستان، ایک ایسی رات جو میری روح پر نقش ہو گئی، جسے میں چاہ کر بھی بھلا نہیں سکتا۔
لیکن ایک بات ضرور ہے، اسلام آباد کی دھن میں وہ عورت آج بھی موجود ہے، کسی اگلے مسافر کا انتظار کرتی ہوئی۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔